बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके बहुत ही पसंदीदा स्कॉलर जनाब शुजाउद्दीन शेख हज़ब मामून और उनके साथ आपका मेज़बान डॉक्टर महमूद गज़नवी हाज़िर खिदमत हैं। गुमा थे ऐसे कि आसार तक यकीन के न थे और हुजूर आप न होते तो हम कहीं के न थे। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे दिलों का सुकून है, हमारी तसल्ली है, हमारे लिए उम्मीद की एक किरण है। हम जब बहुत मायूस हो जाते हैं, हम जब बिल्कुल डूबने के करीब आ जाते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपने रब से दुआ करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पलट आते हैं, आपकी हयात तैयबा से रोशनी हासिल करते हैं कि जब ऐसा हुआ था तो मेरे आका ने क्या किया था, और जब ये मुश्किल आई थी तो मेरे आका ने क्या किया था, और जब खुशी का मौका आया था तो मेरे रसूल ने खुशी कैसे मनाई थी। इसीलिए कुरान ने कहा ना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारी ज़िंदगियों के लिए बेहतरीन नमूना जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में। तो इसी रसूल की हयात तैयबा पर गुफ्तगू हो रही थी कि जब मुश्किल वक्त आते हैं तो रसूलुल्लाह का अमल क्या था और वजीफ़ा क्या था। पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी, पिछला प्रोग्राम सारा रिकैप में चला गया था और आज हम 448वां प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं। 47वां प्रोग्राम जो है वो करोना और बीमारियां और टिड्डी दल और हमारी मुसलमानों की बेहिसी और पाकिस्तानी कौम जो है उसकी बेअमली, मुझे माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तानी कौम में मैं भी शामिल हूँ, सबसे पहले मेरी बदअमली और उसके बाद हम सब की बदअमली। ये सारे हमारे अमाल और करतूत हैं जो ला के अल्लाह ने हमारे सामने रख दिए हैं। और बड़ी दर्द दिल के साथ पिछले प्रोग्राम में फिर ये बात हुई थी कि अल्लाह के बंदो, खुदा के लिए इज्तिमाई तौबा कर लो। देखो, इसके सिवा कोई रास्ता बचा नहीं है, लेकिन बात आई गई हो जाती है हमेशा। ये बात हुई थी, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दुआ सिखाई थी उसका तज़किरा हुआ था, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई हुवस समीउल अलीम। तो मैं शुजा साहब से दरख्वास्त करूँगा पिछले प्रोग्राम का रिकैप हो जाए, फिर हम अगले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है। पिछला प्रोग्राम जो है वो हमने फिर उसी पे दोहराया था कि इज्तिमाई तौबा कर लें, इज्तिमाई तौबा। मैं इस तवक्को पर ये बात बार बार करता हूँ, इसे आप मेरी तमा कह लें, लालच कह लें, मफाद परस्ती कह लें कि शायद मुझे अपना भी मफाद है कि अल्लाह तौबा कबूल कर ले तो मैं भी बच जाऊँगा, कि इनफरादी तौर पे तो हम तौबा कर ही लेते हैं, लेकिन जब तक इज्तिमाई मामलात की इज्तिमाई तौबा न हो उस वक्त तक हालात, जब इज्तिमाई हालात बिगड़ेंगे तो इनफरादी हालात तो खुद ब खुद बिगड़ जाएंगे। मैं कैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महफूज रह सकता हूँ अगर सब महफूज ना हो तो? बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैरन डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हमने बड़े दर्द दिल से पिछले कई प्रोग्राम्स में कोशिश की और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के मुबारक उस्वा से बातों को जोड़ते हुए अपने लिए रहनुमाई हासिल करने की कोशिश की। जैसे आपने इब्तिदा में फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा में बेहतरीन उस्वा मौजूद है। और हमने कलाम किया, जैसे अभी आपने इंट्रो में फरमाया, कि ज़िंदगी का कोई गोशा नहीं कि जहाँ हुज़ूर ने में रहनुमाई ना दी हो। उस दौर में खुशी भी आती, गमी भी आती, राहत भी मिलती, आसानी भी आती, मुश्किलात भी आती, मसाइब भी आते, परेशानियाँ भी आती। हुज़ूर का अहद मुबारक है, सहाबे कराम का अहद मुबारक है, क्या रवैया होता हुज़ूर अलैहिस्सलाम का, ये सीरतुन नबी का हासिल है। और आज अगर हम मुश्किलात में, मसाइब में, परेशानियों में गिरफ़्तार हैं तो अल्लाह के रसूल ने हमें तालीम अता फ़रमाई है, कुरान हमें रहनुमाई अता करता है। तो ये बात हम बड़ी कसरत से पिछले प्रोग्राम्स में करते हुए आ रहे हैं और पिछले प्रोग्राम में फिर हमने इस बात को दोहराने की कोशिश की कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह की तरफ पलटने का मामला, अल्लाह की तरफ रुजू का मामला, अल्लाह को मनाने का मामला, अल्लाह को राज़ी करने का मामला, अपने गुनाहों पर निदामत का मामला, अपने गुनाहों को तर्क करने का मामला, इताअत और फरमाबरदारी की रविश की तरफ आने का मामला, ये पिछले प्रोग्राम का हासिल था जो हमने कलाम किया। और फिर जिस तेज़ी के साथ ये हालात में तब्दीली आ रही है और पे दर पे कभी कोविड-19 का मुस्तकिल मामला जो बढ़ रहा है, अल्लाह अपने ज़ुबान में रखे, इसी तरह कभी वो बिजली का गिर जाना कराची में जो मामला हुआ और करोड़ों रुपए मालियत के मवेशियों का और दीगर अजनास का जो है वो नुकसान हो गया। इसी तरीके पर ये टिड्डी दल के हमलों का मामला, एक बड़ा शदीद ख़तरा है कि कहत का मामला ना पेश आ जाए।
اس طرح کے تناظر میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہونی چاہیے اور لوگوں کو اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ تو ہم نے بکثرت پچھلے پروگرام میں توبہ کی دعوت دی ہے، لیکن انفرادی توبہ کافی نہیں، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اور اجتماعی سطح پر توبہ یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑا جائے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کی حالت میں سود کے دھندے قائم کر کے اس سود کے نظام کو ختم کیا جائے، بے حیائی طوفان اس کا پھیلا کر اگر اللہ کے غضب کو عذاب دے رہے ہیں تو اس بے حیائی کے طوفان کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اگر حرام کمائی کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی جہنم کے انگارے تیار کر رہے ہیں تو مال حرام کو چھوڑ دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حرام مال سے پلا ہوا جسم وہ جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ پچھلے پروگرام میں ہم نے تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اب کہاں میرے اندر کوتاہی ہے، مجھے پہلے جائزہ لینا چاہیے، کہاں ہمارے کسی بھائی کے اندر، بہن کے اندر کوتاہی ہے، وہ اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرے، یہاں سے سلسلہ شروع ہو۔ لیکن کیونکہ اس وقت مصائب اجتماعی طور پر ہیں، مشکلات اجتماعی طور پر ہیں، تو یہ توبہ بھی ہمیں اجتماعی طور پر کرنا ہوگی۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، کچھ چیزیں جو ہیں بڑی، ابھی شجاع صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریکال ہوتی ہیں۔ ہر قوم پہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوئے، کسی پہ مینڈکوں کا عذاب آیا، کسی پہ آسمان سے آگ برسائی گئی، پتھر برسائے، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، پتھر برسائے گئے۔ کوئی ایک، بہت سے گناہوں میں کوئی ایک گناہ ایسا بہت بڑا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں قومیں تباہ کر دی جاتی تھیں۔ مثال کے طور پر وہ جو ہے ایک قوم کو صرف بدفعلی کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا۔ جی، ہم جس پرستی کی گندگی، ہم جس پرستی کی گندگی، وہ ہم جس پرستی آج کی دنیا میں موجود ہے۔ ہمارے ہاں بھی مغرب کے تو اس طرح کا ہو گیا۔ ایک قوم کو صرف کم تولنے پر، اور بھی گناہ تھے لیکن ایک گناہ پر پوری قوم جو ہے وہ تباہ کر دی گئی۔ ایک قوم کو صرف اللہ تعالیٰ سے بد احتیاطی کرنے پہ کہ اللہ نے منع کیا کہ سیٹرڈے کو مچھلیاں نہیں پکڑنا، ہفتے کو انہوں نے مچھلیاں پکڑی، اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ ایک ایک قوم ایک ایک گناہ پر جو ہے وہ تباہ کی گئی، برباد کی گئی، عذاب نازل کیے گئے، اور اللہ ہمیں معاف کرے، ہم میں اجتماعی طور پر وہ سارے گناہ موجود ہیں۔ تو کوئی ایک گناہ ایسا ہم میں بھی کوئی بڑا ہوگا تمام گناہوں کے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت زیادہ آ رہی ہے۔ میری ذاتی سی رائے، پتہ نہیں کیوں دل کہتا ہے کہ وہ ان قوموں کا گناہ کم تولنا تھا، بدعہدی کرنا تھا، ہم جس پرستی تھا۔ ہمارے عہد کا جو شاید سب سے بڑا گناہ ہے وہ سود ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آئی ہوئی ہے۔ جی، دو باتیں اس میں ڈاکٹر صاحب ایڈ کر لیتے ہیں۔ ایک تو یقیناً یعنی اعمال میں چلیں عقیدے کی بات کریں، عقائد میں بدترین عقیدہ شرک کا عقیدہ ہے، اور اعمال میں سے جس برے عمل پر سب سے زیادہ سخت ترین وعید قرآن نے بیان کی ہے وہ سود کا معاملہ ہے، جو پچھلے پروگرام میں ذکر ہوا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 278 279 میں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ربا کو چھوڑ دو، سود کے معاملات کو چھوڑ دو، اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ بندہ حالت جنگ میں ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جنگ کا مطلب عام طور پر تباہی ہوتی ہے، تو جو اس روش پر آتے اس کو تباہی بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارا حال ہے کہ ہم اللہ کو، اچھا پچھلی قوموں کو جو آپ نے ذکر کیا وہ تو نافرمان قومیں تھیں یا سرکش قومیں تھیں جنہوں نے پیغمبروں کی دعوت کو رد کر دیا تھا، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، ہم تو رسول اللہ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کی ماننا، اور اس کی ماننے میں ہمارے بڑے بڑے جرائم میں سود خوری کا جرم بھی ہے۔ پھر یہ پاکستان کی بات اگر ہم کریں، ہم نے پاکستان کیوں لیا تھا؟ دنیا میں 57-58 مسلم ممالک ہیں، اس کے نام کے ساتھ لگاتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں؟ یہ ہم نے اسلام کے نام پر لیا تھا۔ یہ صرف خطہ نہیں تھا، یہ پورا نظریہ تھا، اور ایک نظریے کی بنیاد پر پورا ایک عمل تھا، اور اس عمل کی بنیاد پر پورا ایک نظام بنا کر دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا تھا۔ آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو، یہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کی برکات۔ کہاں ہے وہ شریعت کا نفاذ؟ کہاں ہے وہ شریعت کے احکامات کا نفاذ؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہمارے استاد کے بقول، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، بڑی تلخ بات ہے، من لم یحکم، تلخ بات تو ہے ان کے جملے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 ہے، 45 ہے، 47 ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں۔ ہاں ایک مسلمان ہے، اگر وہ عقیدتاً کہے کہ اللہ کا عمل، اللہ کا حکم قابل عملی، وہ تو عقیدے کا کافر ہو جائے گا، استغفر اللہ۔ ایک ہے کہ ہاں مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، نافذ نہیں کرتا، تو یہ عملاً کفر ہے۔ تو جن کے پاس قوت ہے اس 5.5-6 فٹ کے وجود پر میرا اختیار چلتا ہے، یا اگر میں اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کرتا تو یہ عملاً کفری روش ہے، عملاً یہ شرکی روش ہے، ظلم ہے،
یہ فسق ہے، نافرمانی ہے، اور جن کے پاس کروڑوں لوگوں پر اختیار حاصل ہے، جن کو، اور اگر وہ اللہ کی شریعت کے احکامات کو نافذ نہیں کر رہے تو وہ عملاً کفر کر رہے ہیں، عملاً ظلم کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، عملاً فسق یعنی نافرمانی کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے یہ باتیں بڑی تلخ لگتی ہے لوگوں کو، لیکن کیا کریں کہ آج ہم نرم میٹھی باتیں سن کر لوریاں لے کے سو جانے کے اندر اور غافل ہو جانے کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ کی شریعت کہہ رہی ہے تم اس کے احکام کا، اللہ کی کتاب کہہ رہی اس کے احکامات کا نفاذ نہ کرو تو یہ کفر ہے، یہ ظلم ہے اور یہ شرک ہے۔ اور اللہ کے رسول نے 23 برس کا ہی کی محنت کی ہے، صرف نمازیں پڑھائی اللہ کے رسول علیہ السلام نے، صرف روزے رکھوا کے دکھایا ہمیں، صرف زکوٰۃ کے احکامات بتائے؟ نہیں، اللہ کے رسول نے 23 برس کی زندگی میں کبھی طائف کی گلیاں آپ دیکھ لیجئے، کبھی ہجرت کی رات آپ دیکھ لیجئے، کبھی بدر میں تلوار کا اٹھانا، کبھی طائف میں آپ کا مبارک ترین خون کا بہایا جانا، کبھی احد کے میدان میں آپ کے مبارک خون کو بہایا جانا، اور 259 صحابہ کی جانوں کا نظر آنا حضور نے کس لیے پیش کیا؟ جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ یہ عظیم مشن تھا اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کا، جس کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ تو وہ سود بہت 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 بڑا جرم ہے ہمارا، بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور اسی سطح پر اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کو نافذ نہ کرنا یہ ہمارا اجتماعی طور پر بہت بڑا جرم ہے۔ ہماری اصل توبہ کیا ہے؟ شریعت کی طرف لوٹیں، پیارے رسول علیہ السلام کی تعلیم کی طرف لوٹیں، اور اس زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ کیا جائے۔ یہ ہماری اصل عملاً توبہ ہوگی، جو مشن تھا ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس پر ہم نے کلام کیا۔ تو ناظرین محترم، یہ بات یہ ہے کہ ہم جو آج ان مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، اچھے دن بھی آتے ہیں، برے دن بھی آتے ہیں، لیکن کبھی اگر پھر صرف برے دن آنا شروع ہو جائیں پے در پے، دیکھیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ تاریخ سے ثابت ہے، مثلا تاریخ سے یہ ثابت ہے کوئی وبا بھی آتی ہے وہ 40 دن 70 دن کے بعد جو ہے اٹھا لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے ہو گئے، تقریباً ہو جائیں گے عالمی سطح پر، وبا نہیں جا رہی۔ یہ کیسی وبا ہے جو جا کے نہیں دے رہی؟ کیسے مسائل ہیں جو حل ہو کے نہیں دے رہا؟ پے در پہ مسائل آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہی کچھ اور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا۔ اب اس سے بڑی اللہ کی نشانیاں نہیں آ سکتی ناراضگی کی، تو ہمیں اس طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ہم اسی پہ پہلے بھی بات کرتے رہے کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں بندوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اللہ کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ تو یہ جو سیرت کا پروگرام چل رہا تھا یہ تعلق باللہ کے حوالے سے چل رہا تھا۔ ہمارا یہ تعلق باللہ کمزور ہو گیا ہے، اور تعلق باللہ کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی وہ خدمت خلق پہ چل رہی تھی۔ اور یہ جو پچھلا پروگرام ہم نے کیے دو، خاص طور پہ یہ جو 47واں پروگرام پچھلا ہم نے کیا ہے، اس میں ہم نے کسی کانٹینٹ پہ گفتگو نہیں کی، صرف توبہ پہ گفتگو کی۔ اپنے اعمال، مجھ سمیت ہم نے اپنے اعمال سامنے رکھے ہیں، اپنا احتساب کیا ہے، اور جتنا خوف جو ہے وہ کرونا وائرس کا پھیلا ہوا ہے اس سے 50% کم خوف ہم نے جو ہے اللہ کا پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کا اگر 10% بھی خوف پیدا ہو جائے تو یہ سارے معاملات صاف ہو جائیں گے، اور ہم نے یہ خدمت خلق سمجھ کے کیا۔ بالکل، مخلوق کی بڑی خدمت یہی ہے، اس کو زندگی کی حقائق سے روشناس کرایا جائے، مخلوق کو خالق سے جوڑنے کی کوشش کی جائے، مخلوق کا رابطہ خالق سے جوڑنے کی کوشش کی جائے، مخلوق کو اس کے اصل مسائل اور اس کی اصل منزل آخرت کی طرف متوجہ کی جائے۔ اور یہ حضور کی زندگی، اسی کا ہمیں بسر ہوئی۔ حضور فرماتے تمہارا حال ہے کہ تم جہنم کی آگ کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو، گرے چلے جاتے ہو، اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ کر روکنے کی، بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ تو وہ خدمت خلق ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی ہے۔ ناظرین ایک وقفہ لے لیں، پھر آ کے خدمت خلق کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ بھئی یہ سارا جو خوف کی فضا ہے، میں نے پچھلے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ جتنا خوف اس وائرس کا ہے، اگر اس سے آدھا خوف بھی جو ہے اللہ کا پیدا کر لیا جائے تو وائرس خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا خوف پیدا کریں گے، توبہ کر لیں گے، توبہ کریں گے، احتیاطیں کریں گے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے، 10 روپے کا ماسک 50 روپے میں نہیں بیچیں گے، یہ بھی خدمت خلق ہوگی۔ جو 500 روپے کا انجیکشن ہے وہ 60,000 میں نہیں بیچیں گے، یہ بھی خدمت خلق ہوگی۔ اب جو بھی ہے بہرحال خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا تو حالات سنور جائیں گے۔ اور یہ جو خدمت خلق کا ایک کانسیپٹ ہمارے یہاں ہے نا، ہم آج بہت جدید دور کے لوگ کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب 20ویں صدی 19ویں صدی میں جو ہے وہ خدمت خلق کے سوشل ویلفیئر کے شعبے بنے۔
1400 سال پہلے سوشل ویلفیئر کے سارے کام، سارا ایجنڈا جو ہے وہ قرآن بیان کر چکا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ آج جو دنیا کہتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن پہلے بیان کر، قرآن میں رفاہی کاموں کے بارے میں ہدایات ملی ہیں، مثلا بھوکوں کو کھانا کھلانے کا تذکرہ موجود ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے، لباس پہناؤ، ننگوں کو لباس پہناؤ، پہناتا تو اللہ ہی ہے، وہ حدیث قدسی ہے جو شجاع صاحب اکثر سناتے ہیں، دوبارہ میں نہیں سنا چاہا، آپ سنائیے، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلا دوں۔ بالکل صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اور ایک جو غلامانہ ذہنیت ہے نا کہ صاحب ہمیں انگریز نے سوشل ویلفیئر سکھائی ہے، ہمیں ویسٹ نے سوشل ویلفیئر سکھائی ہے، ارے ہم تم مسلمانوں کو کیا پتہ، تم تو اجڑ قسم کے لوگ ہو، تم تو باربیرینز ہو، تم تو دہشت گرد ہو، تم تو ایکسٹریمسٹ ہو، تم تو انتہا پسند ہو، تم تو شدت پسند ہو، ارے تمہیں کیا پتہ دنیا کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا پتہ سوشل ویلفیئر کیا ہوتی ہے۔ یہ ہیں تو غیروں کے اسٹیٹمنٹس، افسوس تب ہوتا ہے ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے اندر سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ان کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے، وہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث اچھا قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ، جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبوت نہیں دی تھی تب بھی سوشل ویلفیئر ان سے جاری کروا دیا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی سوشل ویلفیئر کا تصور موجود تھا، خدمت خلق کا تصور۔ بہرحال تو وہ حدیث شریف جو ہے حدیث قدسی، جس میں اللہ تعالیٰ کا کلام اور رسالت مآب علیہ السلام نقل فرمانے ہے حدیث، یہ صحیح مسلم شریف میں حضور فرماتے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، اے میرے بندے میں بے لباس تھا تو نے لباس مجھے نہ دیا، اے میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ پریشان ہو کر عرض کرے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تیرا بھوک سے اور پیاس سے اور لباس سے اور بیماری سے کیا واسطہ؟ اللہ فرمائے گا نہیں، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، میرا فلاں بندہ بے لباس تھا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو نے اس کو کھلایا ہوتا، اگر تو نے اس کو پلایا ہوتا، اگر تو نے اس کو لباس فراہم کیا ہوتا، اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے پا لیتا، میں تجھے مل جاتا۔ یہ ہے رفاہی سوشل، یہ سوشل ویلفیئر کا تصور ہے جو ہمارے دین نے عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے، ابھی بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بھی آپ نے بات کی ہے اور بے لباس کو لباس پہنانے کی بھی، ایک بڑا عجیب اور بڑا دلچسپ نکتہ ہے کلیئر ہم سب کو، لیکن میں نے جس پہ تھوڑا غور کیا، یقیناً ہمارے بزرگوں نے بھی اس کو بیان کیا، کہ جب اس پہ غور کیا تو ہم اس پہلو کو اس انداز سے دیکھتے نہیں ہیں۔ میرے ماں باپ ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ میری ہے۔ اچھا کفالت کا مطلب کیا ہے؟ ان کا لباس ہوگا، ان کا کھانا ہوگا، ان کا پینا ہوگا، ان کی رہائش ہوگی، ان کی اگر بیمار ہے تو دوا کا معاملہ، ان کی اور حاجات کو پورا کرنا، ان سب کو پورا کرنا میرا فرض ہے۔ اور ماں باپ کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا میں، ہاں جو کرنا فرض ہے میرا، تو فرض ہے نا، فرض ہے۔ اچھا میری بیوی اور میرے بچے ہیں، میری ذمہ داری، ہاں شوہر ہونے کے ناطے مجھ پر ذمہ داری، باپ ہونے کے ناطے مجھ پر ذمہ داری۔ یہ ہماری عورتیں بھی سنیں ذرا، ہماری بہنیں بیٹیاں بھی سنیں، ایک مرد کی زندگی کو آسان زندگی نہیں ہوا ہاں وہ کرتی۔ کہتے ہیں یا تو یہ ہمارا ہے یا تمہارا ہے، ہاں یہ تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے اور ان کا بھی ہے، اور نہیں مزید برا، جتنا ایک عورت سمجھتی نا مشکلات میں، اور ہے اور ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، اتنا ایک مرد بھی مشکلات میں ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا، بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بیٹے ہونے کے ناطے مجھ پر ذمہ داری ماں باپ کی کفالت اور ان کی تمام حاجات کو حتی الامکان پوری کرنے کی کوشش کرنا، بیوی ہے تو ذمہ داری مجھ پر، اس کا کپڑا ہوگا، اس کا کھانا ہوگا، اس کا پینا ہوگا، وہ نان نفقہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کی بیماری ہے، بیمار ہوگی تو دوا ہے، اس کی رہائش کا معاملہ ہے، اس کی اور حاجات کو پورا کرنا، اس کے ماں باپ کے ساتھ اس کا میل ملاپ بھی رہے، یہ بھی ذمہ داری ہے، اس کی دلجوئی بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اولاد میری ہے جی، اولاد نے کھانا بھی کھانا ہے، اولاد نے کپڑا بھی پہننا ہے، اولاد کی تعلیم کا بھی معاملہ ہے، شادی بیاہ کے معاملات، اس کے رہنے کے معاملات، ایسے ہی ہے نا جی، اور اولاد یہاں سے لے کے بڑھتی چلی جاتی ہے، اولاد یہاں سے، اب تو آپ بھی اولاد، مطلب آپ تو ماشاءاللہ اور آپ کی اولاد کی بھی اولاد الحمدللہ، تو آپ زیادہ ایکسپیرینس ہے ہمارے مقابلے میں، اولاد جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے ماشاءاللہ تو اس کی ضروریات بھی اور حاجات بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، تو باپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اس سب میں کھانا پینا رہنا سہنا سب آ گیا نا، کتنا پیارا دین ہے، وہ کہتا ہے یہ تمہارا فرض ہے، ایک تو فرض قرار دے دیا۔ اچھا ان کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا میں، نہ ماں باپ کو، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، چلو اللہ کے پیسوں میں سے نکال کے دے دو، نہ ٹھیک ہے جی۔ اچھا اور سنیں کتنا پیارا دین ہے، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم بہترین صدقہ کیا ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو، بہترین صدقہ کیا ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اسی طرح اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرما دیا، وہ لقمہ جو تم ماں باپ کو کھلاؤ، وہ لقمہ جو تم بیوی کو کھلاؤ،
وہ لقمہ جو تم اولاد کو کھلاؤ کیا ہے تمہارے لیے؟ صدقہ ثواب ملے گا. یہ تو میرے امیڈیٹ فیملی ممبرز ہو گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کا دین بتاتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو. اتنا پیارا قرآن, اتنا پیارا انداز کلام کا قرآن کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 ہے, رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو. یعنی اگر اللہ نے مجھے مالی وسعت عطا فرمائی اور میرے قریبی رشتہ داروں میں کوئی مالی طور پر کمزور یا حاجت مند ہے تو اس کی اس حاجت کو پورا کرنا میرا اخلاقی فرض ہے اور اس کا حق بلکہ رکھ دیا دینی گیا. فرض ہو گیا اب تو. جی اچھا, پھر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جو قریبی رشتہ دار اس کو دینے کا دوہرا اجر ہے. ایک تو دینے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر. اچھا اگر تو وہ بہن بھائی ہیں تو ان کو میں زکوٰۃ بھی دے سکتا ہوں. ہاں یہ بھی سوشل ویلفیئر آ رہی ہے, اس کا کھانا بھی ہوگا, پینا بھی ہوگا, اوڑھنا بچھونا, اس کے بچے اگر وہ بیمار ہو گیا تو اس کی دوا, اگر معذور ہو گیا تو اس کی کفالت اینڈ سو آن. کوئی خاتون بیوہ ہو گئی جی اس کی کفالت. تو اگر وہ بہن ہے بھائی ہے تو زکوٰۃ بھی دے سکتا ہوں یہاں پر. پھر میرے قریبی رشتہ دار آئیں گے جی, ابا والد کی طرف سے, والدہ کی طرف سے, پھر قریبی, اس کے بعد والے اور اس کے بعد والے بھی. یہ اتنا پیارا اللہ نے سوشل ویلفیئر کا میکینزم دے دیا, پورا سسٹم ہے پورا, اور اس کو دین سے جوڑ دیا اور اس کا اجر رکھ دیا, اور اس کا اجر ڈبل رکھ دیا نا, رشتہ دار کو دینے کا اجر بھی ڈبل رکھ دیا. اور سنیے, ہم میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وراثت کے احکامات ہیں, تو وہ جائے گا جی قریبی رشتہ داروں کو ان کی حاجات پورے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, ہم اس طرح کبھی سوچتے ہی نہیں. اور یہ آربٹ کہاں تک جا رہا ہے؟ اب تمہارا پڑوس آ گیا. اچھا پڑوس کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی تاکید. جی حضور فرماتے علیہ السلام کہ جبرائیل اتنی مرتبہ میرے پاس آئے پڑوسی کے بارے میں تلقین کرنے کے لیے, حسن سلوک کی تلقین کرنے کے لیے, کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں اللہ کی طرف سے پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے. اتنی تلقین آئی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ دے دیا جائے. جو کھا کر خود سو جائے اور پڑوسی بھوکا رہ جائے تو وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. اور ہمارے ہاں لوگ محلے بدلتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پڑوسی سے تنگ ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پڑوس میں بچے بھوکے سو رہے ہوتے ہیں, پڑوس والے مرغن کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, ان کے ہاں آن لائن ڈیلیوریاں ہو رہی ہوتی ہیں کھانوں کی. پڑوسی کا پتہ نہیں ہوتا, کوئی آ کے پوچھ لے کہ فلاں صاحب کہاں رہتے, کہتے ہمیں نہیں پتہ. یہ عالم ہے. جب نہ رکھتا ہو کوئی اپنے پڑوسی کا خیال, فائدہ کیا ہے یہ دیوار ملا رکھنے سے؟ اللہ اکبر. مجھے آپ اجازت دیجیے, آپ نے پڑوسی کی اذیت کا بھی ذکر کیا نا. حضور کیا فرماتے ہیں علیہ السلام, اور انداز ہے کہ حضور علیہ السلام کا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. کس قدر بڑی بات ہو گئی. حضور فرمائے علیہ السلام, اور وہ بھی قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. یا رسول اللہ, صحابہ پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ علیہ السلام کس کے بارے میں؟ فرمایا کہ وہ شخص جس کی تکلیف سے, ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. اور سنیے دین کتنی حساسیت دیتا ہے. ارے نفسیات کسی کو سیکھنی ہو تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے سیکھے. حضور نے کیا فرمایا؟ تمہارے گھر میں موسم کا نیا پھل آئے تو پہلے کیا کرو؟ پڑوسی کے پڑوس میں جاؤ, ورنہ کم سے کم کیا کرو؟ چھلکے نہ پھینکو. چھلکے ایسے نہ پھینکو کہ اس کے بچے دیکھیں تو ان کے اندر ایک احساس محرومی پیدا ہو جائے. یہ نفسیات اس سے بڑھ کر اور ہم کیا کرتے ہیں, سارے چھلکے جمع کر کے سڑک پہ رکھ دیتے ہیں جی, یا اور دوسرے کے دروازے کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ان کے ہاں پھل کھائے گئے ہیں یا ان کے ہاں فلاں چیز کھائی گئی ہے. اب یہ ہے کہ کھانا جب پکتا ہے تو ظاہر اب تو فلیٹ سسٹم ہے نا, وہ ایک نیچے والے, آپ کسی فلیٹ پہ زینہ چڑھتے ہوئے 2-3 منزل چلے جائیں تو آدھی بھوک مر جاتی ہے. ہاں جی, نیچے کوئی اور خوشبو آ رہی ہوتی ہے, درمیان میں کوئی اور خوشبو. تب فلیٹوں میں تو کھانے کی خوشبوئیں پھیلتی ہیں, پڑوس میں بھی پھیلتی ہیں. جبکہ ایک کے ہاں کوئی بہت اچھا کھانا پک رہا ہوتا ہے تو اس کی خوشبو پڑوس میں جاتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ کھانے کا شوربہ بڑھا دیا کرو. جی اب ڈاکٹر صاحب ایک اور انداز سے دیکھیے, ابھی تک کسی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کا ذکر آیا نہیں, ابھی تک کسی این جی او کا ذکر آیا نہیں, ابھی تک کسی بیت المال کا ذکر آیا نہیں, ابھی تو صرف اللہ کے بات. ابھی کسی گورنمنٹ کا ذکر آیا نہیں. یہ بات اوپر جائے گی, لیکن شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ میری ذات سے. یہ وہ سوشل ویلفیئر کا اتنا مربوط اور خوبصورت فیبرک ہے, نظام ہے جو ہمیں دے دیا گیا. ہم شاید اس طرح سوچتے کبھی نہیں. اور یوں اگر ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں, دیکھیں
اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، اللہ نے دنیا میں وسائل رکھے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا، امتحان اور آزمائش کے طور پر۔ کچھ کی حاجات ظاہر کے اعتبار سے کچھ کے ساتھ وابستہ کر دی امتحان کے طور پر۔ اگر ہر بندہ اپنی اپنی جگہ اس کا اہتمام کرتا رہے تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم اس کو اپنے گھروں اور محلوں میں دیکھنا شروع کر دیں تو بہت کم ہمیں ایکسٹرنلی ضرورت پیش جی آئے جی، یہ سوشل ویلفیئر کی تنظیمیں اور این جی اوز، ان کی تو ضرورت بہت بعد میں آئے گی۔ اگر ہم سب کریں، ہماری فیملی سیف ہو جائے گی، ہمارا پڑوسی سیف ہو جائے گا، ہمارے رشتہ دار سیف ہو جائیں گے، جو سب کا ہی ہوگا تو پھر بچے گا کیا؟ جی، اور اجازت دیجیے اب آئیے مسجد کی طرف۔ کیا ہے مسجد؟ عبادت گاہ ہے۔ کیا ہے مسجد؟ اللہ کے حضور کھڑا ہونا۔ کیا ہے مسجد؟ شولڈر ٹو شولڈر کھڑا ہونا۔ کیا ہے مسجد؟ مساوات کا اعلان۔ کیا ہے مسجد؟ رنگ نسل کی تفریق مٹا دینا۔ کیا ہے مسجد؟ مل کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ یہ سارے تقاضے تو پورے ہو رہے ہیں۔ اچھا، کوئی ایبسنٹ ہے تو یا تو کوئی بیماری ہو گئی، کوئی اور مسئلہ تو چیک کیا جائے گا۔ ایک نماز میں نہیں آیا تو بھائی کسی اور علاقے میں پڑھ لی ہوگی۔ ایک فجر میں نہیں آیا، چلو ہو سکتا ہے نیند آ گئی ہوگی، اس نے انفرادی نماز ادا کر لی ہوگی۔ 3 دن نظر نہیں آئے گا تو ہو نہیں سکتا کہ محلے والے چیک نہ کریں، تو اس کی کوئی مشکل مجبوری ہوگی تو اس کا علم ہو جائے گا۔ کبھی کیا ہوگا، کسی کا چہرہ بتا دے گا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر کے احساسات کو اتنا کنٹرول کر پائیں کہ ان کے چہرے پر اثرات نہ آئے اس کے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو کسی کا چہرہ بتا دے گا مشکل میں، پریشانی میں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے عہد میں کیا ہوتا، یا رسول اللہ میرا تو نکاح ہو گیا، کچھ ہے نہیں۔ اچھا بھائی چلو اپنے گھروں سے کھانا لو، اپنے بھائی کا ولیمہ سیلیبریٹ کر لو۔ ایک صاحب آ گئے، مشہور واقعہ، یا رسول اللہ میرے کو کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ آپ نے کسی صحابی کے حوالے کر دیا اور رات بھر انہوں نے خود فاقہ کیا اور اس صاحب کو کھلایا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں تمہاری میزبانی قبول ہو گئی۔ یہ مسجد کیا ہے؟ یہ مسجد ہے تو عبادت گاہ، ہاں، لیکن اصل سوشل ویلفیئر انسٹیٹیوشن ہے۔ انسٹیٹیوشن ہے۔ اچھا، اتنا پیارا دین ہے بھائی، روزہ رکھوا دیا، فرض پورا کیا، روزہ رکھوا تو دیا، فرض تو پورا ہوا، اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوا، روح بھی بیدار ہو گئی، لیکن بھوک کا بھی پتہ چل گیا کہ بھوک ستاتی ہے نا۔ اب بھوکے کی بھوک کا اب اندازہ ہوا، سال بھر اندازہ نہیں ہوتا مجھے، شوال سے لے کے شعبان تک مجھے اندازہ نہیں ہوتا، لیکن رمضان میں اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک ستاتی ہے، پیاس ستاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات کا انداز اتنا پیارا رکھا کہ ہیں تو وہ اللہ سے، تعلق باللہ کے لیے، تعلق مع اللہ تعلق کے باللہ لیے، ہی پہ بات ہو رہی ہے۔ لیکن اس کا ایک حاصل کیا ہوتا ہے کہ یہ میں ڈائیورٹ کر دیتی مخلوق کی طرف بھی۔ نماز کیا ہے؟ نماز کا بھی میں نے ذکر کر دیا۔ روزہ کیا ہے؟ بھوک ہمیں احساس اس کا ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ حق اس کا ہے، خرچ ہوگی اس کی مخلوق کے اوپر۔ حج کیا ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز کا ایک بہت بڑے پیمانے پر اظہار ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں، میرا گھر، آپ کا گھر، ہمارا فیملی فیبرک، ہمارا فیملی انسٹیٹیوشن، ہمارا پڑوس، ہمارے رشتہ دار، ہماری مسجد، ہمارا محلہ، اس سطح پر بھی سوچیں تو اتنا پیارا دین ہے کہ ہم مرعوب ہو کر دوسروں کے نام لیتے ہیں اور ہمارے گھر میں ہمارے پاس سوشل ویلفیئر کی تعلیم موجود ہے۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آگے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تعلق باللہ کے حوالے سے بات ہے، خدمت خلق کے حوالے سے بات ہے، اور صرف یہیں سے ابھی تو شروع ہوئی تھی کہ بھوکوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی ریاست میں آ کے۔ ریاست میں سب سے پہلے جو کام اسلامی ریاست میں وہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ دوسرا کام جو ہوا وہ مواخات کا عمل تھا کہ انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے آ کے پوچھا کہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو جیسے شجاع صاحب نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ بات حکمت سے کرو، قرآن ہمیں سکھاتا ہے لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق۔ رسول اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ لوگوں کی ذہنی سطح، آپ نے فرمایا بہترین اسلام یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، نہیں سلام کرو اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ یعنی 2 چیزیں جو ہیں بہترین اسلام اس کی ذہنی سطح کے مطابق قرار دی گئی تھیں۔ سلام کرنا سوشل ویلفیئر ہے، کھانا کھلانا سوشل ویلفیئر ہے۔ جی، سلام کیا ہے؟ اب دیکھیے اپنی جگہ ایک بڑا ٹاپک ہے۔ اللہ کا ایک نام کیا؟ السلام، سلامتی عطا کرنے والا۔ اچھا، اللہ کا ایک اور نام بھی المؤمن۔ مومن ایک صاحب ایمان کو بھی کہتے ہیں، لیکن المؤمن کون ہے؟ اللہ امن دینے والا۔ تو السلام سلامتی عطا کرنے والا۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم پچھلے چند پروگرام سے بات بار بار کر رہے ہیں، آج ہمیں سلامتی کی کس قدر ضرورت ہے؟ پورے عالم کو امن، سلامتی، عافیت کی کس قدر ضرورت ہے؟ تو سلام، السلام اللہ کا نام۔ پھر سلام کیا ہے؟ قرآن سورہ نور میں کہتا ہے تحیۃ مبارکۃ من عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بڑا برکت والا تحفہ ہے، پاکیزہ تحفہ ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ اچھا، حضور اس حدیث شریف میں کیا فرما رہے ہیں؟ بہترین اسلام کیا ہے؟ لوگوں کو سلام کرنا، سلام کو پھیلانا۔ سلام ایک دعا بھی ہے،
جب میں آپ سے کہتا ہوں السلام علیکم ہاں تو میں ایک دعا بھی کر رہا ہوں اور میں ایک اعلان بھی کر رہا ہوں. ایک اعلان کیا کر رہا ہوں؟ بھائی ڈاکٹر صاحب آپ کو میری طرف سے سلامتی حاصل ہے. ہاں، یعنی میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. ہاں، آپ کی جان ہو، آپ کا مال ہو، آپ کی آبرو ہو، آپ خود ہوں، آپ کے اہل و عیال ہوں، بھائی میری طرف سے آپ کے لیے سلامتی کا اعلان ہے. جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ آدمی کہیں اجنبی ہوتا ہے اور کسی یا اجنبی لوگوں کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو گیا، بھائی ڈرو مت، ڈونٹ وری. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری جو ہمیں سکھایا گیا بھائی تم سلامتی میں ہو میری طرف سے. تو جب میں آپ کو سلام کرتا ہوں، کہتا ہوں، تو میں آپ کے لیے اپنی طرف سے سلامتی کا اعلان، تو میں آپ کو راحت پہنچا رہا ہوں نا کہ آپ میری طرف سے ٹینشن مت لیجئے گا. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ بھی خدمت خلق ہے. اور یہ ایک دعا بھی ہے، السلام علیکم، بھائی آپ کو اللہ سلامتی عطا فرمائے. اور کتنی پیاری دعا ہے. اچھا، پھر یہ جو سلام کے الفاظ ہیں اس کا کوئی میچ پوری دنیا کے گریٹنگز کے آداب میں نہیں. لوگ کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، ہاں جی، گڈ ایوننگ. دیکھیے آپ نے مجھے فون کیا اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں گڈ مارننگ. اچھا جی، آپ کو پتا چلا کہ بھائی میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے. اب آپ یہ کہیں، کوئی مجھے کہے بھائی گڈ مارننگ، بڑا افسوس ہوا تمہارے بیٹے کی طبیعت خراب ہے. گڈ مارننگ، بڑا افسوس ہوا، عجیب میچ نہیں ہو رہا. لیکن میں کہوں السلام علیکم، بھائی آپ کے بیٹے کے بارے میں پتا چلا، تو بڑا ریلیونٹ ہے. اللہ آپ کو بھی سلامتی دے، بیٹے کو بھی سلامتی عطا فرمائے. تو لفظ سلام میں آئیں تو بڑے پہلو، السلام اللہ کا نام. جنت والوں کی گریٹنگز کے آداب کیا ہیں؟ فرشتے کہیں گے السلام علیکم، اور اللہ بھی کیا فرمائے گا؟ سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے اس کے بندوں کو سلام کہا جائے گا. اللہ اکبر. اور جب ہم ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں تو یہ ایک امن اور سلامتی کا اعلان بھی ہوتا ہے اور یہ ایک دعا بھی ہوتی ہے. یہ خود خدمت خلق ہے، بندوں کو راحت فراہم کرنا، تسلی عطا کرنا، تسلی دینا اور ان کے حق میں دعا کرنا. اور دوسری بات حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین اسلام کیا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا. اور بہرحال یہ معاملہ ہر عہد میں رہتا ہے، ہر دور میں رہتا ہے، ہر علاقے محلے اور زمانے میں رہتا ہے، ہر بستی میں رہتا ہے، ہر خاندان کے اندر ہوگا، ہر محلے کے اندر ہوگا. یہ اللہ کی مشیت ہے. اللہ نے کچھ کو زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا، وہ امتحان لے رہا بھوک ہے. تو سب کو لگتی ہے، بھوک تو سب کو لگتی ہے. بھوک تو سب کو لگتی ہے. لیکن مجھے ایک واقعہ، دیکھیں بات سے بات نکلتی، ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک صاحب نے کسی صاحب نے جا کے کہا کہ بھائی میں تو بڑا تنگ دست ہوں اور بڑی مشکل ہو رہی ہے، روزی روٹی کا معاملہ بھی مشکل سے تھا. تو انہوں نے کہا بھائی ایک کام کیا کر کہ تو کم سے کم 30-35 بھوکوں کو کھانا کھلا دیا کر روزانہ. وہ جھنجھلا گئے. میں اپنے بیوی بچوں کے بھوک کی شکایت لے کر آیا ہوں بزرگ کے پاس اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے 30-35 بھوکوں کو کھانا کھلا دیا کر. انہوں نے کہا بھائی بھوکے صرف انسان ہی تھوڑی ہوتے ہیں، یہ چیونٹیاں بھی بھوکی ہوتی ہیں، وہ پرندے بھی بھوکے ہوتے ہیں، یہ جو حشرات الارض ہیں یہ بھی بھوکے ہوتے ہیں. تو بھائی اگر تو چیونٹیوں کو تو جو بچا ہوا کھانا ڈال دے گا تو 30-35-40 وہ بھوکی ہیں، کھانا کھا لیں. تو بھوکوں کو کھانا کھلانے کو کہا، انسانوں کو کھانا کھلانے کو تھوڑی کہا ہے. ڈاکٹر صاحب اب آپ کی بات سے بات نکلتی ہے. کئی گئے وقتوں کا واقعہ ہے، ایک دسترخوان سجا ہوا تھا، یاد آ گیا آپ کو؟ یاد آ گیا. سامعین ناظرین کو سنائیے. ایک صاحب علم موجود تھے، کھانا مکمل ہوا تو وہ لپیٹنے لگے دسترخوان. بھائی رک جاؤ، یہ کیوں لپیٹ رہے ہو؟ کہا بس یہ کھانا کھا لیا. بیٹا نہیں بھائی، بیٹا دسترخوان کو لپیٹنے کے بھی آداب ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو اس میں ہڈیاں ہیں ان میں تھوڑا تھوڑا کچھ گوشت لگا ہوگا، ان ہڈیوں کو الگ کر دو. یہ جو روٹی کے کچھ ٹکڑے ہیں، اول تو کھا لو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں کھانے کی اب کیپیسٹی نہیں ہے تو روٹی کے ٹکڑے الگ کر دو. یہ چھوٹے چھوٹے کچھ ذرات ہیں، اس کو الگ کر دو. تو یہ جو کتے بلی ہیں ان کو تم ہڈیاں ڈال دینا. جہاں پرندے آتے ہیں وہاں روٹی کے ٹکڑے رکھ دینا. اور جو جھریاں ہوتی ہیں آس پاس گھر میں وہاں پہ یہ ذرات رکھ دینا. تو یہ چونٹیوں کے کام آ جائے گا، وہ ٹکڑے پرندوں کے کام آ جائیں گے، وہ ہڈیاں کتے بلیاں ان کو استعمال میں آ جائیں گے. یہ اللہ کے رزق کی قدر کرنے کی بات بھی، اور یہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کی تربیت اور تعلیم دی ہے. اور یہ آن لائن، یعنی آن لائن بھی نہ کہیں، اس کو لائیو تعلیم ہے. بالکل یہ کھانا کھایا ہے اور اب دسترخوان کو سمیٹنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں. ہمارے کیا ہوتا ہے، ہمارے اللہ معاف کریں ایسے ایسے منظر دیکھنے کو ملتے ہیں دل ہل کے رہ جاتا ہے. ہمارے ہاں کھانا کھا رہے ہیں، صبح ناشتے میں ڈبل روٹیاں بچ گئیں، ڈبل روٹی کے ٹکڑے جو ہیں وہ اٹھائے اور ڈسٹ بن میں ڈال دیے. اب وہ کچرے میں جائیں گے. سالن بچ گیا، بریانی بچ گئی، روٹیاں بچ گئیں، ڈسٹ بن میں ڈال دیا یا سڑک پہ پھینک دیا. اگر اس چاول بچ گئے ہیں، روٹی بچ گئی، اس کو توڑ کے چھوٹا کر کے اوپر چھت پہ رکھ دو، پرندے کھا لیں گے، انہیں بھی تو کھانے کی ضرورت ہے، وہ بھی تو بیچارے مارے پھر. اللہ کے
کے آسرے پر رزق کے لیے نکلتے ہیں. اگر تمہارے گھر سے ان کا رزق چلا جائے گا تو وہ اگر 15 پرندوں نے کھا لیا تو 15 بھوکوں کو ایک دن میں کھانا کھلا دیا آپ نے. اور اس کے بعد ہو سکتا ہے اللہ تمہارے 150 بھوکوں کو کھانا کھلائے. جی تمہارے 150 بھوکوں کو اللہ تعالیٰ وہ کھانا ڈسٹ بن میں پھینکنا اور وہ جمعدار کو دے دینا اور وہ کچرے پہ پھینک دینے سے فائدہ نہیں ہونا کچھ. جی اچھا آپ کی اجازت سے اس میں بھی ایک تربیت کا پہلو ہے. ہم لوگ جمعدار بھی کہتے ہیں اور یہ تو پھر بھی اچھا لفظ ہے. ہاں صفائی کرنا. بہتر ہاں یاد آ گیا ہوگا. مجھے یاد آ گیا. نہیں آپ بتائیے. ایک گھر میں جناب وہ کسی نے نوک کیا تو بچی نے کہا وہ کچرے والا آ گیا، کچرے والا آ گیا. ماں نے کہا بیٹا کچرا تو ہم کرتے ہیں، آپ کہو کچرا اٹھانے والا آ گیا. صفائی کرنے والا صفائی ہے. کرنے وہ تو صفائی کرنے والا ہے، کچرا کرنے والے تو ہم ہیں. کس قدر تھا. اچھا اگر وہ صفائی کرنے والا، غالباً آپ اس طرف اشارہ ہی کرنا چاہ رہے تھے، میں نے اس کو اس لیے پک کیا، چاہا کہ اس کو ایلیبریٹ کر دیں. اس کے بھی پیٹ میں جائے تو اچھی بات ہے نا. ہاں اور ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ. تو بجائے پھینکنے کے بھائی ایک سلیقے سے سنبھال کے اسی کو دے دو جو کچرا اٹھانے آیا ہے. تو اس کو کھانے میں استعمال میں آ جائے گا. یہ اچھی بات ہے. اور ایک بات آپ مجھے اجازت دیجیے گا، یہ اب ہمارے یہاں بھی ٹرینڈ آ رہا ہے کہ چیزوں کو بچا کر رکھنا. یہ فیشن نہیں ہے بھائی، یہ رزق کی ناقدری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پلیٹ صاف کرنے کی تعلیم دی ہے. آپ نے اپنی انگلیوں سے پلیٹ کو چاٹنے کی تعلیم دی ہے اور آپ نے انگلیوں کو بھی چاٹنے کی تعلیم دی ہے. اور آپ نے فرمایا پوری پلیٹ کو صاف کیا کرو. تمہیں نہیں پتا کہ کس لقمے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے. اور یہ قدر کریں گے تو اللہ اس قدر کے نتیجے میں ہمیں رزق مزید عطا فرمائے گا. اور ناقدری اگر کی جائے تو اللہ رزق روک نہ لے. مجھے اجازت دیجیے گا، عالم عرب میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طرح وہ ڈسٹ بن کے اندر پھینکا جاتا ہے چیزوں کو اور کھانے کے، ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے جی. اور جس طریقے سے جو ہے وہ ڈسپوزیبل کانسیپٹ ایک ہمارے آگے، ہر چیز کو ڈسپوز آف، ہر چیز کو ڈسپوز آف. اس میں روٹی جا رہی ہے، اس میں سالن جا رہا ہے، اس میں چاول جا رہے ہیں. اللہ کے بندوں ڈرنا چاہیے. یہ اللہ کے رزق کی ناقدری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ، موسم کا نیا پھل آتا، بھی آم کا سیزن شروع ہوا نا، حضور علیہ السلام کے سامنے موسم کا نیا پھل آتا تو آپ اس کو چومتے تھے. سبحان اللہ، آپ اس کو چومتے تھے، قدر فرماتے. کسی بچے کو پہلے دیتے، پڑوس میں بھی بھجوانے کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں. تو رزق کی قدر کریں گے اللہ مزید عطا فرمائے گا. ناقدری کریں گے اللہ رزق روک نہ لے. اللہ ہمارے حال پر ہے فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنا نا بھائی تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں رزق کھلا دوں. تم سارے کے سارے برہنہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں پہنا دوں. اور تم سارے کے سارے محتاج ہو سوائے اس کے کہ جسے میں غنی کر دوں. تو یہ جو رزق آ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے صرف میرے لیے نہیں آ رہا ہے. ممکن ہے میرے رزق میں بھی کسی کا رزق. ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے، کھانے کے وقت آ جائے، یا ہم کھانا کھا رہے ہوں دسترخوان پہ وہ آ جائے، یا کھانے کا وقت اور وہ آ جائے، تو ہم بہت برا مناتے ہیں، بہت برہمی کا اظہار کرتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ شاید اس کا رزق میرے رزق میں رکھا ہوا ہو، بلکہ اس کو الٹ کر لیں، اس کی توفیل اللہ مجھے دے رہا ہو. ہاں یہ بھی ممکن ہے. اور اس اللہ ہمیں ہمارے کمزوروں کے بدلے میں دیتا ہے. جی یہی حدیث میں سنانا چاہ رہا تھا. پروگرام کا وقت ناظرین آج ختم ہو رہا ہے. بات اصل میں اب شروع ہوئی تھی لیکن ظاہر ہے وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ 48واں پروگرام ختم ہو رہا ہے. 448واں پروگرام 449ویں پروگرام میں ہم یہیں سے شروع کریں گے. تو میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث جو ہے وہ ہدیہ کر دیں. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے. بس یہی حدیث شریف پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. تمہیں رزق عطا کیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور ناظرین اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.